मोहतरम सामीन व पर्दा नशीन खवातीन इस्लाम, पिछले कई जुमों से तौहीद, उसकी अहमियत, उसकी फजीलत, उसकी किस्में, इसी तरीके से शिर्क, उसके नुकसानात और वो किस अंदाज का गुनाह है, उसकी कौन कौन सी किस्में हैं, ये तमाम चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। अल्लाह से दुआ है कि जो बातें हमने सुनी हैं, जो बातें कही गई है, सुनी गई हैं, अल्लाह कहने वाले और सुनने वालों को किताब और सुन्नत और फहमे सहाबा व मनहज सहाबा के साथ अपनी जिंदगियों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस मौजू को हम एक आखिरी इख्तितामी खुतबे के साथ खत्म करते हैं, जिसका टॉपिक है कब्रों के अहकाम व मसाइल। चूंकि शिर्क का ताल्लुक आज हमारे माशरे के अंदर कब्रों से जुड़ा हुआ है और कब्रों के मामला हकीकत पजीरी के साथ हम अपने माशरे के अंदर देख सकते हैं और किताब और सुन्नत के अंदर अल्लाह ने, उसके रसूल ने बड़े वाज़ेह अंदाज में हमें तमाम चीजों को बयान किया है। चुनांचे इस बात को समझना जरूरी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों के सिलसिले में हमें क्या हुक्म दिया है। देखिए, कब्र एक दरवाजा है। अगर आप उसको गौर से देखें तो ये एक बाब है, एक दरवाजा है। देखिए, एक कब्र को ऐसे खड़े कर लीजिए, दरवाजा बन जाएगा। यानी गोया इस अंदाज से बात ने बात जिक्र भी की है कि दुनिया से आखिरत में दाखिल होने का दरवाजा है और कब्र उसकी पहली मंजिल है। कब्र क्या है? उसकी पहली मंजिल है। जैसे कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु के सिलसिले में आता है कि किसी भी चीज का तज़किरा होता तो हजरत उस्मान इतने खौफजदा नहीं होते जितना कब्र के तज़किरे को सुनकर हजरत उस्मान गनी खौफजदा होते और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते, यहां तक कि दाढ़ी गीली हो जाती। आप अंदाजा लगाए उस्मान कौन है? उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु वो सहाबी है जिनको कई मरतबा रसूलुल्लाह ने अपनी ज़बानी मुबारक से जन्नती होने की सर्टिफिकेट दी है। ऐसे सहाबी है। उनके सामने भी कब्र का तज़किरा होता तो क्या करते? आंखों से आंसू बहने लगते। हमारे आंखों से आंसू का नहीं निकलना इस बात की दलील है कि हमारे दिल सख्त हो गए। हमारे दिल क्या है? सख्त हो गए। हमको चाहिए कि दिलों का इलाज करें। अल्लाह हम सबको, मुझे, आपको, हम सबको तौफीक अता फरमाए। यह हकीकत है कि कब्र में सबको जाना है, लेकिन कब्र में जाने वाला बंदा, उसकी कैफियत जाने से पहले और जाने के बाद जो आज हमने अपने माशरे में बनाई हुई, ये मुसीबत वाली बात है। जाने से पहले क्या कैफियत है? एक इंसान दुनिया में है, देखिए इब्तिदा से देखिए, अल्लाह ने उसको वजूद बख्शा है नुत्फे से। अल्लाह ने उसको वजूद बख्शा है किससे? नुत्फे से। अब ये नुत्फे से वजूद में आया, मां के पेट के अंदर 9 महीने तक रहा। वहां इसका मुश्किल कुशा अल्लाह, वहां इसका हाजत रवा अल्लाह, वहां मां के पेट के अंदर 9 महीने तक इसका राज़िक, इसको रिज़्क देने वाला अल्लाह। दुनिया में आया, मां बाप के दिल में रहम डालने वाला अल्लाह। इसके बॉडी में ताकत नहीं है, ये अपने आप से मुड़ नहीं सकता है। इसके लिए मां की छाती में रिज़्क पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह की। अब जब यही बंदा बड़ा होता है, बालिग होता है, अक्ल शऊर का मालिक बनता है, अल्लाह के अलावा दूसरों को भी हाजत रवा, मुश्किल कुशा, नवाजने वाला, मुख्तारे कुल, इस किस्म के अकीदों के साथ जिंदगी गुजारने लगता है। अंदाजा लगाइए, अब ये इसके साथ जिंदगी गुजार रहा है, यहां तक कि मौत आ जाती है, यहां तक कि मौत आ जाती है। अब मौत के बाद इसी की मैयत को, जनाजे को गुस्ल देने वाले कुछ लोग मौजूद हैं, इसको कंधे में उठा के ले जाने वाले लोग मौजूद हैं, इसको मनोमन मिट्टी के नीचे दफनाने वाले लोग मौजूद हैं। ये खुद से कुछ नहीं कर पाता, अपने आप को खुद से गुस्ल नहीं दे पा रहा।
اپنے آپ کو قبرستان تک لے جا نہیں پاتا ہے، اپنے آپ کو مٹی کے نیچے دفن نہیں کر پاتا ہے، یا دفن کرنے والوں کو روکنے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے. لیکن یہی بندہ، یہی آدم کا بچہ جب زمین کے نیچے دفن ہو جاتا ہے، معاشرے کے لوگ اس سے دعائیں مانگنے لگتے ہیں، اس کو حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارنے لگتے ہیں. دونوں کیفیت کو دیکھ لیں، پیدائش سے پہلے، وفات کے بعد. تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اگر بندہ اسی پہ غور و فکر کر لے تو اللہ کی توحید سمجھ جائے گا، اللہ کی وحدانیت کو سمجھ جائے گا. لیکن افسوس تو یہ ہے، وہ کہا نا اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہ یہ مشرکین جب ان کے سامنے توحید پیش کی جاتی تو کیا کہتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان 360 بتوں کی جو ہم نے کعبۃ اللہ کے اندر نصب کیے ہوئے ہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرتے. آج بھی معاشرے کے اندر شرک کرنے والا یہی دلیل دیتا ہے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو ان کے ذریعے سے وسیلہ بناتے ہیں، یہ دلیل دیتا ہے. اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پہ کہا کہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو اسی چیز پہ پایا ہے، اپنے باپ دادوں کو اسی پہ پایا ہے، اسی لیے ہم یہ کام کرتے. تو دیکھیں دونوں ہی چیزیں خطرناک، کہ اگر باپ دادا غلطی پہ تھے اور بچے بھی اسی غلطی پہ چل نکلے تو نسلیں برباد ہو جائے گی، اور اگر بچوں نے اصلاح کر لی تو آنے والی نسلیں سدھر جائے گی، آنے والی نسلیں سدھر جائے گی. چنانچہ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قبروں کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی. سب سے پہلی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے قبروں کے سلسلے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے منع کیا ہے، قبروں کو مسجد بنانے سے منع کیا ہے. مسجد میں کیا کیا جاتا ہے؟ مسجد میں جب بندہ آتا ہے تو اللہ رب العالمین کی عبادات کو بجا لانے کے لیے آتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے، رکوع کرنے کے لیے، سجود کرنے کے لیے، کتاب اللہ کی تلاوت کرنے کے لیے. اب دیکھیں حدیث رسول کو سنیں، اور اس حدیث رسول کے ذریعے وہ تمام عبادتیں جو مسجدوں کے اندر کی جاتی ہیں، اگر اس میں سے کوئی عبادت آپ قبروں پہ جا کے کر رہے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں کرتے، کیونکہ جو نبی سے سچی محبت کرے گا وہ نبی کی مخالفت نہیں کرے گا. سنیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لعن اللہ الیہود، اللہ کے نبی بیان فرما رہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس پہ یہودیوں پر، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. انہوں نے کیا کیا؟ لعنت نبی بیان کر رہے کس بنیاد پر، کون سے عمل کی وجہ سے؟ کہ ان یہودیوں نے، ان نصرانیوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی، انبیاء کی، عام لوگوں کی نہیں، عام لوگوں کی نہیں. ہمارے یہاں پر جو جس کو کپڑا پہننا نہیں آ رہا ہے، جو اپنے آپ میں مشغول ہے، اس کو ہوش و حواس نہیں ہے، جو دماغی لحاظ سے جس کا دماغ مناسب نہیں ہے، ان تمام کتابوں میں مسلمان جا رہا ہے. یہودیوں نے، نصرانیوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا. کس کو بنایا؟ انبیاء کی قبروں کو، انبیاء علیہ السلام. اور انبیاء کے سلسلے میں حدیث رسول موجود ہے، لمبی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ نے بنی آدم میں سے سب سے اچھے دل والوں کو چنا، اس لیے نبی بنانے کے لیے، انبیاء بنانے کے لیے. جب اللہ نے انبیاء کو منتخب کر لیا کہ فلاں فلاں کو انبیاء بنانا ہے، نبی بنانا ہے، رسول بنانا ہے، سب سے اچھے دل والے، سب سے بہترین قلوب والے لوگ، اس کے بعد اللہ نے دلوں کے اندر دیکھا اور کہا کہ محمد وہ رسول اللہ کے ساتھی اب چنو. یعنی انبیاء کے بعد سب سے اچھے دل رکھنے والے لوگ کون ہیں؟ نبی کے ساتھی، صحابہ. اب اندازہ لگائے سب سے اچھے قلوب والے لوگ انبیاء، ان کی قبروں کو مسجد بنانے والے لوگوں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیج رہے اللہ رب العالمین کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں کے اوپر
ایسے یہودیوں پر، ایسے نصرانیوں پر جنہوں نے کیا کیا، انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ اب دیکھیں مساجد میں کیا ہوتا ہے، اگر صرف مسجد کے لفظ کو ہم پکڑ کے بات کریں تو جو کام مسجد میں کیے جانے اگر وہاں کیے جائیں گے تو وہ کیا ہے، لعنت کا مستحق۔ کتاب اللہ کی تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت لوگ قبروں پہ جا کے کرتے، فاتحہ خوانی کرتے، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے، اور نہ جانے کون کون سی صورتوں کی وہاں جا کے تلاوتیں کرتے۔ اس کے علاوہ مسجدوں کے اندر سجدے کیے جاتے، لوگ قبروں پہ اور مزاروں پہ جا کے سجدے کرتے۔ یہ تمام کے تمام اعمال کیا ہے، لعنت کے مستحق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جنہوں نے کیا کیا، انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ صحیح بخاری کی اوتھینٹک حدیث ہے، حدیث نمبر 1330۔ آپ اندازہ لگائے کتنے واضح الفاظ ہے رسول اللہ کے۔ اچھا یہ تو ایک حدیث ہے، اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے، ابھی آپ کی وفات ہونے والی ہے، رسول اللہ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اب چند لمحات کے بعد اس دنیا سے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اپنے لوگوں کو، اپنے امتیوں کو، محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ قبروں کو جا کے سجدے مت کرنا، یہ اللہ کی لعنت کا عمل ہے۔ اندازہ لگائیے موت کے وقت انسان کون سے کس چیز کا حکم دیتا ہے، جو سب سے زیادہ اہم ترین باتیں ہوتی ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو بتا کے چلے جاؤ، اور رسول اللہ اپنے امتیوں کو ٹگا رہے کہ یہ شرکیہ کاموں کے اندر تم مبتلا ہو جانا۔ اندازہ لگائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ ایسے اعمال سے منع کیا، چنانچہ معلوم پڑ رہا ہے کہ اس قسم کا عمل کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ آگے سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے چند بیویوں نے حبشہ کے کچھ بڑے بڑے مجسموں کا ذکر کیا، تصاویر کا ذکر کیا، یا وہاں پہ موجود جو عبادت خانے تھے ان کے اندر تصاویر بنی ہوئی تھی۔ مسجدوں کے اندر جو عبادت خانے تھے، یا عیسائیوں کے، کرسچن کے جو چرچ ہوتے ہیں اس کے اندر تصاویر آج بھی ہوتی، آپ جا کے دیکھ لیں، ان کے اندر تصویریں بنی تھی۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے نبی کی چند بیویوں نے اس کا تذکرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا، سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں سے کوئی نیک انسان مر جاتا، کسی نیک آدمی کا انتقال ہو جاتا، کوئی نیک آدمی اس دنیا سے چلا جاتا تھا، بنوا علی قبرہم مسجدا، یہ ان کی قبروں کو مسجد بنا لیتے تھے، یہ ان کی قبروں کو مسجد بنا لیتے تھے۔ اب دیکھیں اس کو دو طریقے سے سمجھے، ایک قبرستان میں مسجد بنانا جائز نہیں، دوسرا مسجدوں کے اندر قبر دفنانا جائز نہیں۔ دونوں چیزیں آج معاشرے میں دکھ جائے گی آپ، مسجدوں کے اندر قبر موجود ہے کئی جگہوں پہ، کئی مقامات پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں مسجدوں کے اندر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں آ کے، قبریں موجود ہیں۔ آپ دلی جائیے، دلی چھوڑ دیجیے، یہیں پہ آپ کو کئی جگہ مل جائے گی۔ اب یہاں چلے جائیے اپنے ناگپور کے کئی علاقوں میں آپ کو مل جائے گی۔ دلی کے اندر بڑی بڑی مساجد کے اندر، بڑی بڑی مساجد، فتح پوری مسجد ہے، بڑی مسجد ہے، ایسی بڑی بڑی مساجد کے اندر، مسجدوں کے اندر بیچوں بیچ میں قبریں موجود ہیں۔ کہاں سے ہماری عبادتیں قبول ہوگی؟ اور الٹا عذاب ملے گا، الٹا ہم گنہگار ہوں گے۔ چنانچہ کہا کہ یہ کیا کرتے، جو نیک اور صالح لوگ مر جاتے تو ان کی قبروں کو مسجد بنا لیتے، ثم صورہ فیہ تلک الصور، پھر کیا کرتے ان مسجدوں کے اندر ان کی تصاویر بھی بنا دیتے، ان کی تصویروں کو بنا دیتے، ان کی تصویروں کو بنا دیتے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ اکبر، یہ جملہ بڑا خطرناک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کائنات کی بدترین مخلوق ہے یہ کائنات کی بدترین مخلوق ہے جو یہ کام کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہاں وہاں سے نہیں بیان کی جاتی، 1341 حدیث کا نمبر ہے، صحیح بخاری۔ اب اندازہ لگائیے نبی کیا کہہ رہے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنے نیک اور صالح لوگوں کی قبروں کے اوپر مسجد بناتے، ایک کام، دوسرا کام تصاویر بناتے، ان کی تصویریں بناتے، اور اللہ کے نبی آگے کہہ گئے کہ یہ بدترین مخلوق ہے جو ایسا کام کرتی ہے۔
ویسا کام کرتی ہے. آج ہمارے یہاں یہ دونوں چیزیں مسلمانوں کے اندر موجود ہیں. دونوں چیزیں مسلمانوں میں موجود ہیں. مسلمان کہہ رہا ہے اللہ کی مدد کیوں نہیں نازل ہوگی, مسلمان دعا مانگ رہا ہے کیوں مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے, کیوں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے, پوری دنیا کے اندر مسلمان کیوں پریشان ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ شرک ہے. سب سے بڑی وجہ شرک ہے. امت مسلمہ اجتماعی طور پر شرک کے کاموں کو چھوڑ دے, اللہ رب العالمین کل بھی فرشتے بھیجنے پہ قادر تھا, آج بھی قادر ہے. یہ شرک سب سے بڑی نحوست ہے انسان کے لیے. اور آپ اندازہ لگائیے, ہم تو آج کو مختلف دلیل دیتے ہیں, شرک کرنے والے لوگ مختلف دلیلیں دیتے, سب کو چھوڑ دیجئے, نہ ہم کوئی دلیل دیتے نہ آپ کوئی دلیل دیجیے. یہ بتائیے کہ آدم علیہ السلام کیا لے کے آئے تھے, توحید لے کے آئے تھے کہ شرک لے کے آئے تھے؟ اصل سے دیکھ لیتے, اصل سے فطرت سے دیکھ لیتے. اصل کون؟ آدم علیہ السلام, اللہ نے پیدا کیا نا اپنے ہاتھوں سے. کیا لے کے آئے تھے؟ کس کی عبادت کی دعوت لے کے آئے تھے؟ آدم علیہ السلام جو فطرت لے کے آئے تھے, جو توحید لے کے آئے تھے, اسی توحید پہ دنیا قائم ہو جائے, تمام فتنے ختم ہو جائیں گے. دنیا کو چھوڑ دیجئے, مسلمان صرف قائم ہو جائے گا تو دنیا دیکھ کر ان کو مسلمان بن جائے گی. لیکن افسوس یہ ہے کہ دوسرے شرک کیسے چھوڑیں گے جب مسلمان خود شرک کرتا ہے. جو قوم جس کو اللہ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, ہم نے تم کو بہترین امت بنایا, تم کو ہم نے نکالا ہے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان ایسے کام موجود ہے تو ہم دوسروں کو کیسے سمجھائیں, کس بنیاد پہ دوسروں کو توحید کی دعوت دیں گے جب ہم خود شرک میں ڈوبے ہوئے. اوپر سے لے کے نیچے تک مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو شرکیہ کاموں کے اندر ملوث ہے, اور مختلف اس کی قسمیں, جیسے پچھلے جمعوں تک آپ کے سامنے اس کی مختلف شکلیں بیان کی گئی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا قبروں کے معاملے میں, اس میں سے ایک ہے قبر کو پختہ کرنا. ہاں, آپ اندازہ لگائیے, ابھی تو ایسے ہی بہت سی چیزوں پہ اعتراضات اٹھتے, اس میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے مسلمانوں کو اتنی بڑی زمین لگتی ہے قبرستانوں کے لیے. ایک اعتراض اٹھنے لگا ہے, آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا معلوم نہیں, لیکن اس قسم کے اعتراضات اٹھنے لگے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کیوں ایسی زمینیں دی جائے, حالانکہ کئی زمینیں قبرستانوں کی ایسی ہے جو مسلمانوں نے خود وقف کیا ہے کئی جگہوں پہ. بہرحال وہ ایک سیکنڈری بات ہے. پہلی بات کیا ہے کہ قبر کو دفن کیا جائے تو کیسے دفن کیا جائے, اس کے اوپر قبے بنانا, اس کے اوپر عمارت بنانا, اس کے اوپر اس قبر کو مضبوط کر دینا اینٹ سیمنٹ سے, اس کو تعمیر کر دینا, کیا یہ جائز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, لمبی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث مرفوع ہے. انشاءاللہ اس کا بھی مختصر خاکہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. پہلے اس کو سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحابی رسول کہتے نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا کس چیز سے؟ ایجسس القبر, ایجسس القبر وان يقعد علیہ وان يبنى علیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبروں پہ بیٹھنے سے اور اس کو مضبوط کرنے سے منع کیا, اس کے اوپر تعمیر یعنی اس کو پختہ کرنے سے اور اس کے اوپر عمارتوں کو بنانے سے منع کیا. آج قبروں کے اوپر بھی عمارتیں, قبروں کو پختہ بھی کیا جا رہا ہے, اور لوگ جا کے قبروں پہ بیٹھتے بھی ہیں. لوگوں کو چھوڑ دیجیے, مردوں کو تو چھوڑ دیجیے, خواتین جا کے بیٹھتی ہیں, خواتین جا کے بیٹھتی ہیں. قبرستان کے اندر خواتین کا جانا بھی جائز نہیں ہے, نبی نے منع فرمایا. ابتدائی اسلام میں اس کی گنجائش تھی, لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو زیارت قبور سے بھی منع کر دیا کہ قبروں کی زیارت کرنے بھی تم نہیں جاؤ گے. اندازہ لگائیے, آج ہمارے یہاں جو قبروں کے اوپر بھیڑ لگی ہوئی ہے, میلے لگے ہوئے, مختلف قسم کے کام ہو رہے, خواتین کو گھر بھیج دیجیے, بھیڑ ختم ہو جائے گی, بھیڑ ختم ہو جائے گی. ایک تو خواتین کی بھیڑ, دوسرے خواتین کے پیچھے آنے والوں کی بھیڑ. اب مسجد میں بلایا جائے تو فتنہ ہے, مسجد میں بلایا جائے تو فتنہ ہے, وہاں بلایا جائے تو فتنہ نہیں ہے, بازار میں بلایا جائے تو فتنہ نہیں, سنیما ہالوں میں خواتین جائے تو فتنہ نہیں, گہروں کے ساتھ گھومے تو فتنہ نہیں, لیکن مسجد میں آ جائے اللہ اکبر, سب سے بڑا فتنہ یہی ہے.
وہ سارے شیاطین مسجد میں بیٹھے ہوئے. اعوذ باللہ. اندازہ لگائیے یہ ذہنیت آج بڑی خطرناک ہے مسلمان کے اندر. ہم کو چاہیے کہ اپنے مسجدوں کے دروازوں کو خواتین کے لیے کھول دے، ورنہ کل قیامت کے دن آ کے ایسے مفتیوں کے گردان کو یہ خواتین پکڑے گی کہ اللہ یہ تو جاتے تھے مسجدوں میں، اللہ جمعہ یہ سنتے تھے جا کے، اور ہمیں اپنے گھروں میں چھوڑ دیتے تھے. تو مسجدوں کے دروازے کھولیے ان کے لیے ایک مخصوص علاقہ رکھیے مسجد کے اندر، ان کے لیے جگہ رکھیے. آج یہ جو ارتداد کے فتنے آج ہم دیکھ رہے، غیر مسلموں کے ساتھ مسلم بچیوں کا بھاگنا، اس قسم کے جو معاملات آج ہمارے معاشرے کے اندر عروج پہ ہے دن پہ دن، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی خواتین کو جہل کے اندر ڈبویا ہوا ہے، جہالت کے اندر ڈبویا ہوا ہے. دین سے کوئی واقفیت نہیں ہے. آپ اگر یہاں سے خطبہ سن کے گھر پہ جا کے بیان بھی کریں تو کیا بیان کریں گے؟ آپ کتنی باتیں بیان کریں گے؟ لیکن اگر وہی خاتون یہاں آ کے خطبہ سنیں، وہ خاتون ایسی دینی مجالس کے اندر مسجدوں میں آ کے بیٹھے، مسجدوں کے دروازے اس کے لیے کھلے گئے، تو کیا وہ خواتین کے دل اللہ رب العالمین کی طرف مائل نہیں ہوں گے؟ اللہ رب العالمین کی طرف جڑیں گے نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معاملہ تھا، مائک نہیں تھا، آواز نہیں پہنچتی تھی، تو خواتین آ کے بعض خواتین خبر بھیجتی تھی اللہ کے نبی ہم خطبہ نہیں سن پائے، تو اللہ کے نبی جا کے ان کو عید کا خطبہ پھر سے دیتے تھے. نبی جا کے پھر سے واضح نصیحت کرتے. مزہ لگائیے، یہ رسول اللہ کا معاملہ ہے. اگر کبھی بھیڑ زیادہ ہو جاتی ہے، خواتین کو پیچھے جانا پڑتا، آواز نہیں پہنچ رہی رسول اللہ کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے شعبے میں جا کر الگ سے ان کو واضح نصیحت کرتے. کبھی نبی نے منع نہیں کیا کہ مسجدوں کے دروازے بند کر دو ان کے لیے، مسجدوں میں فتنے ہیں خواتین کے لیے، نہیں، ایسا کبھی نہیں کہا. ہم کو چاہیے کہ اپنی مسجدوں کے دروازے کھولے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کل ہمارا دامن نہ پکڑے اللہ کے حضور. قبروں پہ جانے کے دروازے کھلے ہوئے، مسجد میں آنے کے بند ہیں. افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اس کے بعد سنیں، ابی الحیاج اسدی تابعی ہے، بیان کرتے ہیں، قال علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا، ابی الحیاج کہہ گئے کہ حضرت علی ابن ابی طالب نے مجھ سے کہا الا ابعثکم الا بعثنی الا ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تجھے ایک ایسے کام کے لیے نہ بھیجوں؟ حضرت علی کہہ گئے، ایک تابعی سے کہہ گئے کہ کیا میں تجھے ایک ایسے کام کے لیے نہ بھیجوں کہ جس کام کے لیے محمد رسول اللہ نے مجھے بھیجا. اللہ اکبر. حضرت علی کتنی اچھی بات کہہ گئے کہ یعنی دو باتیں ہیں یہاں پہ، ایک میں تجھے بھیج رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بھیج رہا ہوں. یہ عمل کس کا ہے؟ رسول اللہ کا ہے. آج لوگ بولتے ہیں نا کہ مسئلہ پوچھ لیے، عالم نے بتا دیا کافی ہے، دلیل کی کیا ضرورت؟ یہاں صحابی ہے، کون ہے؟ حضرت علی ابن ابی طالب، صحابی رسول ہے، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہے، رسول اللہ کے داماد ہے، ایسی شخصیت ہے جن کے سلسلے میں نبی نے کہا اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول ان سے محبت کرتے، یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے. خلیفۃ راشد ہے، چوتھے خلیفہ ہے خلفائے راشدین میں سے. حضرت علی ابن ابی طالب اتنا کہتے تھے کہ جاؤ یہ کام کرنا ہے، ختم ہو گئی بات، کرنا پڑتا. کہا نہیں، میں تمہیں ایسے کام کے لیے بھیج رہا ہوں جس کام کے لیے نبی نے مجھے بھیجا تھا. یعنی یہ سنت ہے رسول اللہ کی، میرا کام نہیں ہے. کس کا کام ہے؟ نبی کا کام ہے. کیا کرنا ہے سنیں، کہتے ہیں کہ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا، اللہ تدع تمثالا الا تمسکہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ. کہتے ہیں کہ کوئی بت، کوئی عمارت، کوئی بت تم دیکھو اس کو برابر کر دو. اس کو کیا کرو؟ حدود حرم کے اندر جو بھی ایسی چیزیں پائی جا رہی اس کو کیا کرو؟ ختم کر دو. اور اگر کسی قبر کو دیکھو کہ وہ اٹھی ہوئی ہے، وہ اٹھی ہوئی ہے، اس کو زمین سے ملا دو. سوئی کہو، اس کو زمین سے ملا دو. جیسے آپ چٹائی بچھاتے ہیں، چٹائی بچھاتے ہیں نا، تو چٹائی کیا ہوتی ہے؟ زمین سے چپک جاتی ہے، اس کو سوئی کہو کر دو. یہاں تک کہ بعض حدیثوں کے اندر تو مٹی زیادہ ڈالنے سے بھی منع کر دیا گیا کہ اوپر خوب اوپر تک مٹی مت ڈالو، خوب اوپر تک مٹی مت ڈالو، برابر کرو اس کو زمین سے. حالانکہ
یعنی ابتدا میں ڈالنا ضروری ہے، کیونکہ وہ مٹی نیچے کر سکتی ہے، وہ مٹی کیا ہے نیچے جاتی ہے. تو اگر آپ نے ابھی ابھی قبر دفنائی ہے تو اس کو اوپر تک مٹی ڈالنا ضروری ہے، کیونکہ پانی وانی آنے کے بعد وہ دبتی ہے اور دبنے کی وجہ سے وہ نیچے جاتی ہے. لیکن یہاں ممانعت کس کی ہے کہ لوگ جا کے بعد میں اس کو پھر ڈالتے ہیں نا، جا کے ڈال رہے اس کو صحیح کر رہے ہیں، اس کو یہ کر رہے وہ کر رہے، یہ سب کام نہیں کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ قبر کے اندر جو معاملہ ہے وہ اوپر کی ظاہری کیفیت کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، وہ تو انسان کے اعمال کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جتنے اچھے کام ہوں گے اتنی اچھی خبر ہوگی اندر سے، اور جتنے انسان کے گناہ اور معاملات ہوں گے دنیا میں اتنے سخت معاملات قبر میں ہوں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پہ بیٹھنے سے بھی خصوصی طور پہ منع کیا ہے. قبروں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے سے منع کیا. اسی طریقے سے جو عبادات کی کوئی شکل ہو، کسی بھی جائز عبادت کی شکل قبروں کے اوپر جا کے ہم نہیں کر سکتے. عبادت کی جگہ ہی نہیں ہے. اگر عبادت کی جگہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں بیان کرتے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. ہاں، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. کیوں؟ کیونکہ قبرستان میں کتاب اللہ کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، اپنے گھروں کے اندر کتاب اللہ کی تلاوت کرو. نبی ہمیں حکم دے گئے کہ تلاوت کرو اپنے گھروں میں، اس کو قبرستان نہ بناؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ قبرستانوں کے اندر تلاوت نہیں کی جاتی، اور تلاوت عبادت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادتوں کو قبرستان میں نہیں کیا جاتا ہے. قبرستان عبادت کرنے کی جگہ نہیں ہے. ہاں، اگر آپ قبرستان جا رہے ہیں تو آپ ایک چیز کر سکتے ہیں، وہ ہے قبر والے کے لیے دعا. قبر والے سے دعا نہیں، قبر والے کے لیے دعا. کس سے؟ اللہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے. رسول اللہ اپنے حجرے سے نکل کے گئے، مسجد نبی سے اپنے حجرے سے نکل کے گئے. کہاں گئے؟ جنت البقیع میں. مسجد نبی کے سامنے میں جو قبرستان ہے جنت البقیع، رسول اللہ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے سے نکل کے گئے. حضرت عائشہ کے پیچھے پیچھے گئی، چادر اوڑھ کے پیچھے پیچھے. رسول اللہ کے کہاں جا گئے؟ اللہ کے نبی اتنے رات میں. تو اللہ کے نبی گئے قبرستان میں، وہاں جا کے 3 دفعہ نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی. ہاتھ اٹھا کے دعا کی. لیکن 2 الگ مسئلے ہیں. ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، قبر دفنانے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں. قبروں کو دفنانے کے، میت کو دفنانے کے فوراً بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا نبی سے ثابت نہیں ہے. ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا نبی سے ثابت نہیں ہے. دعا مانگی جا سکتی ہے، کھڑے ہو کے دعا مانگی جا سکتی ہے. جب آپ نے دفن کیا ہے اس کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ اس کو ثابت قدمی عطا فرما. فرشتوں کا سوال ہونے والا ہے، اللہ اس کو ثابت قدمی عطا فرما، اس کو سوال و جواب میں کامیابی عطا فرما. لیکن ہاتھ اٹھانے کا ثبوت ہم کو نبی سے نہیں ملتا ہے. لیکن اگر آپ زیارت کے لیے جا گئے، کسی کی قبر پہ دعا کرنے کے لیے جا گئے، زیارت قبور کے لیے جا گئے، قبروں کی زیارت کے لیے جا گئے، جو جائز عمل ہے، تو وہاں پہ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں. یہ 2 الگ عمل ہے. اب دونوں کو مکس کر دیتے لوگ. اگر نبی گئے نا قبرستان میں جا کے ہاتھ اٹھائے، کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جنازے دفن کیے اپنی زندگی میں؟ رسول اللہ کے سامنے کئی جنازے دفن ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ سوال آتا ہے کہ ان جنازوں کے تدفین کے بعد نبی نے کتنی دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی؟ دوسری شکل اجتماعی دعا. قبرستان میں کھڑے ہو کے اجتماعی دعا کرنا. ایک دعا کر رہا ہے، پیچھے سب آمین بول رہے، جائز نہیں ہے، رسول اللہ کی سنتوں سے ثابت نہیں ہے. انفرادی طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ایک قبر کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تدفین ہو گئی، اللہ کے نبی نے کہا اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی اور استغفار کی دعا کرو. اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. تو اللہم ثبت لہ، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اس طریقے کے الفاظ کے ساتھ ہم دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو ثابت قدم رکھ، اس پہ رحم فرما، اس کی مغفرت فرما. لیکن اپنی طرف سے میں ایڈیشنل چیزیں کریں، یہ مناسب بات نہیں. یہ مناسب بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ثابت نہیں. تو کہا کہ لا تجعلوا علی القبور، لوگوں قبروں پہ جا کے بیٹھو مت. قبر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. قبروں پہ جاؤ، کھڑے ہو کے دعا مانگو. دعا مانگنے کے بعد اگر آپ کو تھوڑی دیر رکنا ہے تو وہاں رک جاؤ اور واپس آ جاؤ. وہاں مجلسیں مت لگاؤ. آج یہ مجلسوں کا ہی معاملہ ہے. جیسے ہی اوقات آتے، 15ویں شعبان دیکھ لو آپ،
22 رجب دیکھ لو آپ، یہ وہ دن ہے جس میں خصوصیت کے ساتھ لوگ قبروں پہ جا رہے ہیں، خصوصیت کے ساتھ. تو ایسا کوئی خاص عمل رسول اللہ سے ہمیں ملتا نہیں ہے. آگے چلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے بات بیان کی کہ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهَا، اور اس کی طرف رک کر کے نماز مت پڑھو. یعنی اگر قبرستان میں بھی آپ دیکھیں جو جہاں جنازے کی نماز کی جگہ ہوتی ہے وہاں آگے میں قبریں نہیں ہوتی، آگے میں قبریں نہیں، تو اس کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھی جائے گی قبروں کی طرف. چنانچہ اس سے بھی نبی نے منع کیا. اس کے بعد کہتے ہیں اور وہاں جانور ذبح مت کرو، عبادت ہے. جانور ذبح کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے. آج قبروں کے اوپر مسلمان جانور بھی ذبح کر رہا ہے کہ نہیں؟ جانور بھی ذبح کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں بیٹھے ہوئے مرشدوں نے اس سے کہا ہے بھائی یہاں لا کے جانور ذبح کر، تیری مراد پوری ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ گئے سنیں، کہتے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا اقرا فی الاسلام، لا اقرا فی الاسلام، اسلام میں اقرا نہیں ہے، عین قاف را. مطلب کیا ہوا؟ کسے کہتے ہیں اقرا؟ سنیں اس کی تشریح میں عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ، امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم ہیں اور زبردست عالم ہے، کبھی ان کی کتابیں پڑھیے. شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ زبردست عالم ہے اور زیادہ تر کتابیں عربی میں ملے گی، اس میں اردو میں بھی مل جائے گی ٹرانسلیشن. کہتے ہیں کانوا یاقرون عند القبر بقرۃ او شاۃ. امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین کیا کرتے تھے؟ یاقرون، عقر کرتے تھے. کہاں پہ؟ قبروں کے پاس جا کے. اب کسے کہتے ہیں؟ یہ گائے اور بکری کو ذبح کرتے تھے، جا کے گائے اور بکری کو جا کے ذبح کرتے تھے. تو نبی نے کہا کہ لا اقرا فی الاسلام، اسلام میں اس قسم کا کوئی عمل نہیں ہے کہ تم قبروں پہ جا کے جانور ذبح کرو، قبروں پہ جا کے جانور ذبح کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے اس عمل سے منع فرما دیا. ابو داؤد کے اندر اوتھینٹک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا. اس کے بعد قبروں کے اوپر جو چیز کی جاتی ہے اس میں سے ایک ہے قبروں پہ میلے لگانا، عرس لگانا. قبروں کے اوپر اس قسم کے مختلف یعنی عید کی شکل کے مختلف کام کرنا. آپ دیکھیں یہ چیزیں اب یہ جو ذہن یعنی ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ فلاں بزرگ ہے اس کی قبر پہ میلہ لگا ہوا ہے، عرس لگا ہوا ہے، اور بہت سے مواحدین بھی جا گئے، میلہ لگا ہے چلو گھوم کے آئیں گے، بچوں کو گھما کے لائیں گے. جائز نہیں جانا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ غیر مسلموں کے جو میلے لگتے ہیں، ہاں گنپتی کا بھی میلہ لگتا ہے اور بھی دیگر چیزوں کے میلے لگتے ہیں، وہاں پہ مسلمان کہتا ہے کہ وہاں نہیں جائیں گے، وہاں شرکیہ کام ہو گئے. یہاں پہ بھی تو شرکیہ کام ہو گئے، یہاں پہ بھی تو شرکیہ کام ہو گئے، یہاں کیوں جا رہے ہو؟ کیوں اس کو بڑھاوا دے رہے ہو؟ اسی جگہ پہ جانا جائز نہیں. آپ سنیں حدیث سے دلیل سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، عبد الرحمن صخر الدوسی حدیث کے راوی کہتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اور میری قبر پہ عید مت مناؤ. کس کی قبر پہ؟ محمد رسول اللہ کی قبر پہ. اللہ کے نبی کہہ رہے کہ میری قبر پہ عید مت منانا. اندازہ لگائیے کائنات میں سب سے افضل ترین قبر اس کی، جب اس پہ عید منانا جائز نہیں تو کسی دوسری پہ کسے جائز؟ کسی دوسری پہ جلوس لگانا، کورس لگانا، اس قسم کے معاملات کرنا جائز نہیں. وصلوا علی، اور مجھ پہ درود بھیجو. فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم. ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کا مجھ پہ درود بھیجو، تم جہاں کہیں سے درود بھیجو گے مجھے پہنچ جائے گا، مجھے پہنچ جائے گا. بلکہ دوسری حدیث میں وضاحت بھی موجود ہے کہ اللہ نے فرشتے متعین کیے درود پہنچانے والے جو نبی تک درود پہنچاتے ہیں. چنانچہ قبروں کے اوپر میلے لگانا، عید کی شکل کے معاملات انجام دینا، عرس کرنا، اس کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے. اور یہ وہ کام ہے، یہ تمام کے تمام ابتدا سے لے کے آخر ابھی تک جو باتیں ہم نے سنی ہیں، یہ وہ کام ہے جو شرک کے اندر مبتلا کرتے ہیں، جو شرک کی طرف امت کو لے جا رہے. اور کرنے والے تو مبتلا ہے، لیکن جو نہیں ہے صرف جا کے دیکھ رہے. ان نسلیں نوح علیہ السلام کا واقعہ یاد رکھے نا، 5 لوگ نیک صالح دیکھ دیکھ کے بعد میں کیا کرنے لگے؟ عبادت کرنے لگے. تو اگر آج آپ اپنی نسلوں کو وہاں لے جا کے دکھاؤ گے کچھ نہیں ہوگا. ہم تو توحید والے ہیں، لیکن دیکھنے میں کیا آ گئے؟ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس ابھی توحید مضبوط ہے، بچوں کے پاس نہیں ہے نا. وہ دیکھ رہے ابا آتے تھے، ہم بھی آئیں گے، بڑے ہو کے وہاں آ کے عبادت کرنے لگے. تو اس کی گنجائش نہیں ہے. آگے سنیں آخری چیز کہتے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ قبروں کی طرف سفر کرنے سے منع کیا ہے. کسی خبر کی نیت سے آپ جائیں یہاں سے کہ وہاں جاؤں گا تو نیکی ملے گی. جیسے ہمارے یہاں کسی کو بولے آپ حج کرنے جاؤ، عمرہ کرنے جاؤ، تو بولے عمرہ حج تو ٹھیک ہے، پہلے اجمیر جا کے آتا ہوں. اندازہ لگائیے، یعنی عمرہ اور حج سے زیادہ افضل مسلمانوں نے کس کو بنا دیا. افسوس کی بات ہے، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ افسوس کی بات ہے، خطرناک بات. سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تشد الرحال، سفر کے لیے اگر توشہ تم باندھتے ہو تو صرف 3 جگہوں میں باندھ سکتے ہیں. الا ثلاثه مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف بھی تم اس انداز سے نہیں جا سکتے کہ اس مسجد پہ جا کے نماز پڑھوں گا زیادہ نیکی ملے گی. دنیا کی تمام مسجدوں میں ایک سمان نماز کی نیکی ملے گی، صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جہاں تم نیکی کی نیت سے سفر کر سکتے کہ وہاں جانا ہے، وہاں سفر کرنا ہے. کہاں وہ 3 مسجدیں کون سی ہیں؟ المسجد الحرام و مسجد الرسول، ایک مسجد حرام، ایک مسجد نبوی، اور تیسری مسجد الاقصی. مسجد الاقصی، ان 3 مساجد کے علاوہ کسی چوتھی جگہ اس نیت سے سفر کرنا کہ وہاں جاؤں گا تو مجھے زیادہ نیکی ملے گی. جیسے یہاں سے حاجی لوگ جاتے ہیں تو وہ مسجد نبوی کی نیت سے نہیں جا رہے، کس نیت سے جا رہے؟ زیارت قبور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے. آپ جا کے زیارت کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ نبی کی محبت کی علامت ہے کہ نبی کی قبر پہ جا کے ہم زیارت کر کے سلام پیش کر کے، کوئی مسئلہ نہیں، ثابت ہے حدیثوں سے. لیکن یہاں سے آپ کی نیت درست ہونی چاہیے کہ میں مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، میں مسجد نبوی کے لیے جا رہا ہوں. اگر یہاں سے آپ کی نیت قبر پہ زیارت کرنے کی ہے تو یہ نیت غلط ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث کی مخالفت ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے. آخری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جائز عمل کو بھی ایسی جگہ پہ جا کے کرنے سے منع فرما دیا. ایک صحابی آئے، لمبی حدیث ہے، اس کا وقت نہیں ہے، ثابت بن زحاق نے حدیث ذکر کی، ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، 3313 حدیث کا نمبر ہے. ثابت بن زحاق کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا نبی کے پاس، کہا میں نے بوانا کے مقام پہ نظر مکمل کرنے کی نیت کی. اللہ کے نبی، کیا میں مکمل کر لوں؟ جاہلیت میں نظر مانے کی. نبی نے اس سے 2 سوال کیے. کیا وہاں پہ کوئی بت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، کوئی بت نہیں تھا. کہا وہاں پہ کوئی میلہ لگتا تھا مشرکین کا؟ کوئی میلہ لگتا تھا مشرکین کا، کوئی عید وید منائی جاتی تھی، کوئی جلوس اس قسم کے کام ہوتے تھے؟ کہا اللہ کے نبی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا. کہا ٹھیک ہے، جاؤ اپنی نظر کو مکمل کرو. اس کا مطلب ہے ایسا کوئی ہوتا کام تو اللہ کے نبی کیا کرتے؟ منع کر دیتے کہ ایسا نہیں کرنا ہے، وہ نظر ختم کر دو، اس کا کفارہ ادا کرو، آگے بڑھو. معلوم پڑ رہا ہے کہ ایسی جگہ پہ جا کر جائز کام کرنا بھی درست نہیں ہے. اب کوئی کہے نماز کا ٹائم ہو گیا، میں مومن بگے کے قبرستان میں ہوں، قبرستان میں مسجد ہے کہ نہیں ہے؟ جائز کام ہے نماز پڑھنا، تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، نماز پڑھ لیتا ہوں. تو وہاں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مسجد قبرستان کے اندر بنی ہے اور نبی نے اسے کیا کیا ہے؟ منع کیا، صاف طور پہ منع کیا. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، صحیح معنوں میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور صحابہ کے فہم اور منہج کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو موجود ہے ان کو اصلاح کی توفیق عطا فرما، جو جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. اے اللہ، جس طریقے سے ہم کتاب و سنت کو سننے کے لیے، جمعہ کے خطبے کو سننے کے لیے، دین کو سیکھنے سمجھنے کے لیے مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، اے اللہ کل جنت الفردوس میں ہمیں جمع فرما. اے اللہ، ٹوٹے ٹوٹے انداز میں جو کوششیں ہم دین کے لیے کر رہے ہیں اس کو قبول فرما دے، ہمارے گناہوں کو اس کے ذریعے سے معاف فرما دے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما دے. رزق حلال کے راستوں کو آسان فرما دے، رزق حرام کے راستوں کو مشکل فرما دے.